बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, नेशनल असम्बली के अंदर पीका तरमीमी एक्ट को कसरत राय से आज मंजूर कर लिया गया। हुकूमती आज़ादी इजहार मुखालिफ तमाम इक़दामात नेक नियति पर मबनी करार दे दिए गए, कानूनी चाराजोई नहीं हो सकेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, मगर याद रहे कि दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जो तामीरी तनकीद है वो हुकूमती नज़्म नस्क को बेहतर बनाने के लिए नागुज़ेर है। मगर याद रहे कि मुल्क के अंदर, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क में आज़ादी इजहार की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है, लेकिन तरमीम पेश करने वाली हुकूमत इस बात पे तो यकीन रख रही है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मगर सख्त जुबाबंदी के कवानीन की जो जंजीरें इस सतून के गिर्द फैला दी गई हैं, इस सतून को जकड़ लिया गया है, वो किस आज़ादी की माला झप रहा है, ये समझ से बालातर है। ये आमिर साहब के तज़किये में हम जानेंगे। मगर जहां सियासत की बात आएगी वहां पर यह जुमला तो लाजमी आएगा कि नो कमीशन नो मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया है, मगर हुकूमत कह रही है कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, कमीशन हमने तो कहा ही नहीं कि नहीं बनेगा। मामला इस वक्त उलझा हुआ है। आमिर साहब, इस उलझे हुए मामले से शुरू करते हैं। फाइनली आफ्टर 2 और 3 डेज में आपसे मुज़ाकरात के ऊपर बात करने जा रही हूँ आपकी इजाज़त से। हुकूमत कह रही है उनको आने की भी जल्दी थी, जाने की भी जल्दी है। पीटीआई चाहती क्या है? पीटीआई ये चाहती है, मैं खबर दे देता हूँ कि वो चाहती क्या है। बिल्कुल वो लोग जो इमरान खान से मिल के आए हैं उस पे मबनी मैं अपनी इंफॉर्मेशन और तजिया देता हूँ। मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि जी वी टोल्ड यू सो। हमने शुरू से ये महीने से ये जो कह रहे हैं ना कि जल्दी थी आने की भी और जाने की, जब वो आने की मामला चल रहे थे तो हमने इसके ऊपर गैर ज़रूरी वक्त का ज़िया नहीं किया कि मुज़ाकरात कि जी यूँ कर दिया, यूँ उठ गए, यूँ बैठ गए, समोसे खाए, चटनी खाई। ये एक अजीब एक ट्रक की बत्ती थी, शुरू से हमें अंदाज़ा था और वो ही निकला। इसके अंदर हम शुरू से कह रहे थे कि एक बुनियादी फ्लॉ है कि जो डिमांड्स पीटीआई की हैं वो पूरी नहीं की जा सकती, कि ये जुडिशल कमीशन बनाना 9 मई और 26 नवंबर उनके लिए नामुमकिन है। इसके ऊपर फैसले आ गए हैं। इसका मानने का मतलब था कि ये सियासी केसेस थे और ये तफ्तीश हो जाती तो फिर ये इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं निकलनी थी, बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाने थे। और दरमियान में किसी ने आइडिया दिया उनको, और ये अंदेशा पीटीआई को भी पड़ गया कि जनाब इनकी मान ली जाए और फिर कोई जस्टिस जावेद इकबाल जैसा कोई जज ला के इनसे अपनी मर्जी का उस कमीशन से जो है वो भी निकलवा लिया जाए, इनकी डिमांड भी पूरी हो जाए और इनको इनके जाल में फंसा लिया जाए। तो ये अंदाज़ा पीटीआई की लीडरशिप ने कर लिया, इसलिए उन्होंने मशरूत कर दिया कि इसके अंदर आप सीनियर मोस्ट 3 सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हाई कोर्ट के वो लगाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो सीनियर मोस्ट हैं वो याया बुख्तियार है, मंसूर अली शाह, याया बुख्तियार हमेशा निकल जाता है, याया अफरीदी साहब है, मंसूर अली शाह साहब है और मुनीब अख्तर है। तो वो तो लगाए नहीं जा सकते थे, तो इसलिए यही होना था जो हुआ। अब के पीटीआई के क्या थे, उनकी सोच ये थी, 3 उसके पीछे रीजंस थे। एक तो उन्होंने कहा जनाब ये हुज्जत तमाम कर देते हैं कि ये कहा जाता है कि देखें ये बातचीत नहीं करते और पार्लियामान के अंदर ही होने चाहिए मामलात, सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी करके देख लेते हैं। सो लिहाजा अब उनको ये कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि इन्होंने कोशिश नहीं की थी। दूसरा, उनको ये तासुर दिया गया था जो इमरान खान को लोग मिलने जाते थे कि साड़ी गल हो गई है, कि जनाब इशारे आ गए हैं कि वो जो है ना बैठना चाहते हैं और आपके लिए कुछ गुंजाइश निकलेगी। तो वो उनके लीडर ने कहा जी चलो चेक कर लेते हैं कि इन तिलों में कितना तेल है। तो वो तिल भी चेक कर लिए गए। तीसरा ये है कि टाइम भी चाहिए था। पीटीआई को भी पिछली जद्दोजहद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे थकावट हो गई थी, तो आगे अब कोई गुंजाइश नहीं रही, इसलिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि अब देखते हैं पीटीआई क्या अनाउंसमेंट करती है। एक सवाल इसी से मुतालिक आमिर साहब ले ले। मेरा सवाल आपसे ये है
کہ کمیشن کا ایک معاملہ ہے نا جس کی وجہ سے مذاکرات بھی ختم ہو گئے. خان صاحب جیل کے اندر ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ہے, لوگ ان کے ٹوٹ رہے ہیں. قریشی صاحب جیسا آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ جی کمیشنز کا قبرستان ہے پاکستان. کمیشن کی ضد کیوں ہے پی ٹی آئی کی جب پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ بھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ سکتا؟ نہیں, پی ٹی آئی سے زیادہ تو ان کا ہے. اگر کوئی ان کو لگتا کہ حکومت کو یہ خیال تھا کہ واقعی یہ قصوروار ہے تو کیا حرجہ بنانے میں تفتیش تو کروانی پڑے گی. آج نہیں تو اس کی تفتیش تو ہوگی. پی ٹی آئی آف کورس چاہتی ہے کہ ان کے اوپر یہ جو 9 مئی کا واقعہ پڑ گیا ہے اور 26 مئی کے بھی وہی ملزم اور مجرم ٹھہرائے گئے ہیں تو وہ تفتیش چاہ رہے ہیں. تفتیش مانگنے میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بالکل حق بھی ہے اور کہنا بھی چاہیے کہ وہ یہ الزام لے کے کہ جناب انہوں نے کوئی جو ہے ملک دشمنی کی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس الزام کے متعلق تفتیش مانگ رہے ہیں نا. تو تفتیش مانگنے میں وہ تو سوال تو یہ ہے کہ جو نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں مان رہے, کہاں کیوں, ان کو کیا اعتراض ہے. میں گفتگو میں شامل کرتی ہوں ایک اور مدبرانہ رائے تجزیہ بھی شامل کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہے زاہد حسین صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی زاہد, یہ بتائیے گا مذاکرات کا تو سمجھ لیں کہ آج جو ہے نا وہ تقریباً خاتمہ ہو گیا, اس کا امکان اب بالکل نہیں رہ گیا. واٹ نیکسٹ, اب کیا ہوگا, حالات کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن عامر یہ آپ بھی جانتے تھے, میں بھی کہتا بھی رہا تھا, لکھا بھی ہے کہ یہ کہیں یہ بات چیت جو ہے کسی نقطے پہ نہیں پہنچ سکتی ہے. دیکھیں اس میں نہ گورنمنٹ کا دلچسپی وہ دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم بیٹھنے کے تیار ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی سنجیدگی نہیں تھی اس چیز میں. ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے, دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے تو ایک تو اگر آپ سنجیدہ ہیں اور کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو سیاسی ایک غیر استحکام کی صورتحال ہے یہاں پہ, اگر اس کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ کن چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے تاکہ حالات زیادہ بہتر ہو سکیں. اور سب سے بنیادی چیز کسی بھی بات چیت میں ہوتی ہے, ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فضا پیدا کرتے ہیں. بات چیت تو بہت سارے اور مسائل پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک فضا بنانی پڑتی ہے جس میں ایک آپ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اگر وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت تو پھر بات چیت تو ہو نہیں سکتی تھی. پی ٹی آئی نے, جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بھی ایک مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے بات چیت کا دروازہ بھی کھولا جو کہ پہلے نہیں کھولتے تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ اچھا تھا کہ یہ کہیں پہ جائے گی نہیں بات چیت. ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کمیشن کی, تو یہ تو بہت ہی معمولی سی چیز تھی جس کو کوئی بھی حکومت, کوئی بھی, ویسے بھی اگر مذاکرات نہیں بھی ہو رہے تھے تو یہ چیزیں بننی چاہیے تھی کمیشن. ایک تو سب سے بڑی بات چھوڑیں پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں کہتی ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک میں جرنلسٹ کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی مئی 9 کو ہوا کیا تھا. ہم لوگ سب بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چند 100 لوگوں نے جو ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا, اس کو آگ بھی لگا دی اور اس میں کور کمانڈر بھی موجود تھے اس کے اندر. دوسرا یہ کہ وہ بھی دیکھا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جب پنڈی سے ہم گزرتے ہیں کینٹونمنٹ کے علاقے میں تو وہاں پہ جو ہے جب ٹی ایچ کیو کا دروازہ جہاں گیٹ ہے اسے 1 میل سے فاصلے سے آپ کو چیک پوسٹ نظر آتی ہیں اور وہ رکاوٹ ہوتی ہے. آپ لاہور میں آپ تو رہے ہوئے ہیں, اور میں جب بھی جاتا ہوں تو جب بھی کینٹونمنٹ کے علاقے سے گزرتا ہوں تو ہر جگہ جو ہے روکا جاتا ہے, کاغذات دیکھے جاتے ہیں, پھر آگے جانے کی اجازت ہوتی ہے عام دنوں میں. مطلب ابھی آپ کل چلے جائیں تو آپ کو یہی سامنا کرنا پڑے گا. پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اتنا بڑی کارروائی ہو گئی تو پھر میرے خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ صرف چند 100 لوگ جو ہیں, جو کہ عام طور پہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں تھے کہ جو ہارڈ کور قسم کے جن پہ ہتھیار بند لوگ تھے, یہ وہی صورتحال نہیں تھی جو کہ ہمیں سری لنکا میں دیکھنے میں ملی تھی کہ ملین لوگوں نے جا کے دھاوا بولا تھا صدارتی محل پہ, وہ بھی صورتحال نظر نہیں آتی تھی. تو ٹھیک ہے, آپ نے خالی الزام ہے, صحیح ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے, یقینی ہے, لیکن جب آپ سزا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر تو یہ بھی کرنا چاہیے, لوگوں کے ذہن میں بھی صاف کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تھے اور یہ کانسپریسی تھی.
اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب آپ چیختے رہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ نہیں کیا, تو پھر عوام کے دل میں شک و شبہات تو پیدا ہوں گے. اس پہ جو ہے آپ اور ہم ان لوگوں میں سے جو شروع سے ہی جن کا یہ کوئی امید نہیں تھی کہ یہ مذاکرات جائیں گے اور یہ جوڈیشل کمیشن بنیں گے. ہمارے ہاں یا تو یہ کمیشن جب بنتے ہیں تو وہ بھی ریگڈ ہوتے ہیں یا نہیں بنائے جاتے. تو میں ایک اور مسئلہ فوراً لے کے آنا چاہتا ہوں, آپ کے پیش آگے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان کی میرا خیال آپ کے اور میرے سفید بال ہو گئے یہ صحافت کے دشت میں, اور ضیاء الحق کا مارشاء اللہ کہا جاتا ہے کہ سب سے برا تھا, مگر وہ مارشاء اللہ تھا. لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, کینگریو کورٹس تھے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے. آج یہ پیکا قانون کے اندر ایک ترمیمی ایکٹ لایا گیا ہے جو کہ اس کے برابر ہی ہے, اگر اس سے کم نہیں تو اس کے برابر ہی ہے. اور اس طرح کی اس کے اندر بغیر کسی کمیٹی کے اندر اس کو بلڈوز کیا گیا اور آج قومی اسمبلی نے بالکل پاس کر دیا. سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ جو مذمت کر رہے ہیں, پی ایف یو جے, پی بی اے, امینڈ, آپ, میں, کوئی سٹیک ہولڈرز کسی سے کوئی بات چیت نہیں کیا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے. یہ سینٹ سے بھی شاید پاس ہو جائے گا. صدر صاحب پیپلز پارٹی بھی پیش ہے اس کو پاس کروانے میں. کر کیا رہے ہیں کہ جی اپنی جوری, اپنا قانون, اپنی جوری, اپنا جج اور اپنا ہی ہینگ مین. تو چاروں چیزوں یہ ہے کہ اس کو جو ہے اب 3 سال سزا, اس کو ایک کرمنل ایکٹ بنا دیا گیا ہے اور کرمنل افینس بنا دیا گیا ہے اور 20 لاکھ جرمانہ. ٹریبیونلز اپنے ہوں گے, قانون اپنا ہوگا, اپنی مرضی کے ٹریبیونلز ہوں گے, گورنمنٹ بنائے گی اپنی مرضی کے بندوں سے. ڈیجیٹل اتھارٹی ایک بنا دی گئی ہے جس کے اندر اگین گورنمنٹ کی اپنی مرضی کے ہوں گے, 3 ایکس افیشیو افسران ہوں گے, باقی 6 بھی گورنمنٹ کی مرضی سے آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو بھی پاکستان میں جب وہ اگر چاہیں تو وہ موڑ تروڑ کے جیل میں کر سکتے ہیں, جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پبلک آپ کی جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ آئیں گی, جو آپ کی پرائیویٹ بھی ہیں. آپ کے میرے درمیان بھی کوئی اگر ایکسچینج ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, تو آپ اور میں بھی اس کی زد میں آتے ہیں. اور جو ڈیفینیشنز رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر یہ ہوتا ہے تو وہ ہے کہ جی اتھارٹی کو ممنوع فوج فواد تک رسائی حاصل ہوگی کہ وہ چیک کر سکتے ہیں کسی کا بھی فون اور اس میں سے کروا کے, اور کسی کو بھی بلاک, کسی کی شکایت پر اس کو ان کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے. پھر جو ہے کارروائی ہوگی. پھر جو ڈیفینیشن ہے میڈیا پلیٹ فارم, ویب سائٹ کا اتھارٹی کے پاس, ان کو لسٹ کروانا, اندراج کروانا لازمی ہے. ہر جو کوئی واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان سب کا اندراج کروانا لازمی ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے آن لائن کو جس کو حکومت چاہے گی ہٹوا دے گی. اور اس کی زد میں جو ہے وہ آپ فوج, عدلیہ, آئینی اداروں, ان کے افسران کے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے. یعنی کہ نہ آپ پارلیمان کی کسی چیز کے اوپر اوپینین دے سکتے ہیں, نہ آپ افسران کی مبینہ کرپشن کے اوپر دے سکتے ہیں. یہ بالکل ایک قسم کے بلیک میلنگ, حد تک عزت, یہ بالکل جو ہے ایک مادر پدر آزاد جو ہے وہ یہ ایک قانون نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. آپ جس قانون کی عامر صاحب بات کر رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں مجھے, تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ اسی قانون سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اسامہ خلجی صاحب. بہت شکریہ اسامہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب میرے خیال ہے پہلے جی میں اسامہ آپ سے ہی زائد کی اجازت سے شروع کرتا ہوں. آپ نے آف کورس جو ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کا آرٹیکل بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے ذرا مزید مندرجات ہمارے سے شیئر کر سکیں اگر آپ. جی بالکل, جس طرح آپ نے فرمایا اس میں 4 مختلف باڈیز بنائی گئی ہیں. جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ہے پہلے وہ FIA کر رہی تھی, ابھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی گئی ہے, جو اگر آپ کو یاد ہو جولائی میں بھی نوٹیفائی ہوئی تھی, پھر دسمبر میں انہوں نے واپس لے لی
लेकिन जनवरी में अभी दोबारा से अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा फिर इन्होंने ट्राइब्यूनल बनाए हैं, फिर एक कंप्लेंट्स का कोई सेल बनाया है, और फिर एक अलग अथॉरिटी बनाई है। तो ये 4 टोटल वो है। और अथॉरिटी जो है, जो पीटीए का इस वक्त इंटरनेट रेगुलेशन, कंटेंट रेगुलेशन का जो रोल है, वो अभी नजर आ रहा है कि इस अथॉरिटी को दिया जा रहा है। और इसमें फिर जिस तरह आपने बताया कि फेक न्यूज से मुतल्लिक एक काफी 2 क्लॉजेस डाले हैं, जिसमें आप उसके एक तो डेफिनेशन इन्होंने नहीं बताई कि फेक न्यूज होती क्या है, कौन डिसाइड करेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस पे जो है 3 साल कैद उस पे हो सकती है और 20 लाख जुर्माना भी हो सकता है। और इसके अलावा फिर ऑनलाइन कंटेंट जो है, अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, उसकी डेफिनेशन को भी ज्यादा वसी किया गया है, जिसमें उन्होंने डाल दिया है कि जी अगर आप जुडिशरी या आर्म्ड फोर्सेस या पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स के बारे में आप कास्ट एस्पर्शन, तो उनकी रेपुटेशन के बारे में या कुछ कहते हैं, तो फिर वो अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट होगा। तो जाहिर बात है इसमें जो नजर आ रहा है नियत जो है हुकूमत की, वो यही है। पिछले साल से, कुछ सालों से हम जो देख रहे हैं कि किस तरह से पीका का कानून जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, सहाफियों को पर केसेस हो रहे हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो पोस्ट्स हैं, लोग जो तनकीद करते हैं रियासत के ऊपर, उनके खिलाफ इस कानून को जो है मेरे ख्याल से एक बदतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मैं सामा जरा जाहिद साहब से इसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। जाहिद, आपको याद होगा पीटीआई के दौर में भी फवाद चौधरी खास तौर पे पेश थे, ये पीका के अंदर इस तरह की ही अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे थे। हमने मुजाहबत की और हमें हर दौर में साफियों ने और सिविल सोसाइटी ने मुजाहमत की है। तो ये जो करने जा रहे हैं, ये क्या इतना ही आसान है कि ये हो जाएगा, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा? देखिए आमिर, ये जैसे उसामा को भी याद होगा कि ये पहले से बहुत कोशिश जारी थी। नवाज शरीफ साहब की जो तीसरी हुकूमत थी, उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर उसको मेरा ख्याल खत्म होना पड़ा, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी ये बात आई थी। बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो है जो कुछ हुआ पहले, लेकिन दोनों सूरतों में ये हुआ था कि जो मज़ाहमत हुई थी उसके बाद वो उस तरह का नाफिज वो नहीं हो सका था, लेकिन अब जो है वो नाफिज कर दिया गया है। और ये बदतरीन, अगर मैं अगर कहूँ पाकिस्तान की तारीख में इससे, यानी मिलिट्री हुकूमतें भी रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी सख्तियां भी हुई हैं, लेकिन इससे ज्यादा काला कानून जिसमें जो आप आज़ादी राय को क्रश करें, मेरे ख्याल पहले नजर नहीं आता था। पहले याद होगा आपको कि एक जमाने में अय्यूब खान के जमाने में हुआ था प्रेस ऑर्डिनेंस के नाम से, जिसको काला तरीन कानून कहा जाता था। अगर आप उसको उठा के देखें और इसका मुकाबला करें, तो मेरे ख्याल ये कि आपको नजर आएगा कि शायद ये वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी थी, आज़ादी सहाफत ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, सब कुछ था, लेकिन वो आखिरकार जो है ये ऑर्डिनेंस ख़त्म भी हुआ था जुनीसो साहब की हुकूमत में। उसके बाद से तो ये सोच भी नहीं सकता था कोई शख्स यहाँ पाकिस्तान में कि इस किस्म का कानून भी नाफिज हो सकेगा। इसकी एक और वजह भी आती है। देखिए, इस हुकूमत की मुझे कमज़ोर तरीन हुकूमत भी नज़र आती है। दोनों चीज़ हुई है कि कमज़ोर जो होता है जबकि आपको अंदाज़ा है कि आप लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, तो फिर आप जो है अवाम के आवाज को रोकने के लिए फिर इस किस्म के कानून का सहारा लेते हैं। और आप मुझे बताइए कि जो है आपने इसका बनाया फेक न्यूज की एक मिसाल बताया, आप इस मुल्क के अंदर जो है जो आज़ादी सहाफत या आज़ादी राय को महदूद करेंगे, और जो किया जा रहा है जिस तरह से हम खुद जानते हैं, और फिर जब आप एक ब्लैकआउट करते हैं नवंबर 26 के, तो फिर आप मुझे बताइए कि लोगों का एतमाद तो खत्म हो जाएगा इस पर, हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो है जब वो इत्तेमाद खत्म होता है तो यकीन तौर पे फिर आज सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और शायद इनको घबराहट यही है कि आज की दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। आज ये जो है आज से 20-25 साल की दुनिया नहीं है कि जहां पे एक दफा आपने कोई सेंसरशिप लगा दिया है तो आप उसको रोक लेंगे सारी खबरों को। या हमें भी याद होता है कि जब हम बाहर खबरें भेजते थे तो एक बंदा टेलीग्राफ ऑफिस में बैठा होता था, जो टेलीप्रिंटर की जैसे ही वो फीते करते थे वो वहीं से उसको उठा लेता था। अब मुमकिन नहीं है। तो अब यह है कि इस किस्म के कानून बना रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको घबराहट इसलिए भी है कि आपकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। अगर एक ऐसी हुकूमत जिसको अपने आप पे एतमाद होता है तो इस किस्म के कानून नहीं बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि इसका जो सियासी पार्टियों पे आ जाए, ये जो जिस किस्म के एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ हम जा रहे हैं,
تو یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہیں گے. انہوں نے جتنے قوانین بنائے ہیں اس حکومت نے، وہ اگر سب کا جائزہ لیا جائے تو شاید اگر ان کو معلوم ہو، جیسے فرض کیے 26ویں ترمیم جو ہے، آپ نے کسی بھی ملٹری یا اتھارٹیرین رجیم یا بوناپارٹس کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے. اس کو اب ضرورت نہیں ہے کہ پی سی او پہ حلف لے کسی بھی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا مارشل لاء لگنے کے فوراً بعد. اب اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک پلائبل آپ کے پاس ایک آپ نے بنا کے دے دی ہے جس کے پر کاٹ دیے ہیں ایک جوڈیشری کے، اور آپ کو اس لیے آپ نے راستہ ہموار کر دیا ہے. اسی طرح سے آج جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو بڑے جمہوریت کے دعویٰ لگاتے تھے، جبکہ آج مجھے بتائیے کہ یہ جب قانون پاس کیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا؟ یہ کسی بھی اتھارٹیرین جو گورنمنٹ آئے گی اس کو آپ نے بنا کے قوانین دے دیے ہیں. تو افسوسناک بات یہ آتی ہے کہ جو سب سے زیادہ خراب قوانین اور سب سے زیادہ جو اس قسم کی چیز، چاہے جوڈیشری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پریس کے حوالے سے ہو، پیکا قانون ہو، چاہے 26ویں ترمیم ہو، وہ سب کی سب جو ہے سویلین حکومت، سو کالڈ زاہد ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، جب اختیار آتا ہے تو وہ کرنے کا. اور اس وقت کیا کوئی نارمل ٹائمز ہیں کہ ایک متنازع الیکشن کے سرور میں ایک متنازع اسمبلی، متنازع گورنمنٹ، متنازع عدلیہ، تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی؟ کیا اس چیز سے یہ رک جائے گا؟ اسامہ یہ بتائیے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی خوفناک قسم کی میڈیا اسٹیٹ آف افیئرس کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ دی ہے، ماہم مہر صاحبہ نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ارشد شریف کی شہادت سے یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت آزادی اظہار کا نظام ہے دنیا کے بڑے ہی کم ہی خطوں میں ملتا ہے. ساتھ میں دیکھ رہا ہوں میں کہ انٹرنیشنل جو ہے ریاکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے. گلوبل نیٹ ورک انیشیٹو جو ہے انہوں نے کہا ہے جناب، یاد کروایا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے ہم سگریٹری ہیں، انٹرنیشنل پروٹوکولز کے، یونائٹڈ نیشنز کے. تو یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئسولیشن میں بن رہی ہیں. پہلی دوسرا، آج جو انفارمیشن منسٹر جو ہے تارڑ صاحب نے، انہوں نے پریس گیلری میں یہ نیشنل اسمبلی کی یہ فرمایا کہ یہ اصل میں دیکھیں یہ پرنٹ اور ٹی وی کو بچانے کے لیے، ان کے لیے سپیس کرنے کے لیے جو کہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ تمام ان کے، پہلی بات ہے کہ ان کے بھی ڈیجیٹل چینلز ہیں، اب ہر ایک کا ایک ڈیجیٹل ونگ ہے ہر میڈیا ہاؤس کا. دوسرا، کافی سارے بیچارے جرنلسٹ بھائی بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. تیسرا، وہ ہماری دشمن نہیں ہے، ہمیں عام آدمی کے آزادی اظہار کے رائٹس کو ایز اے میڈیا پرسن ڈیفینڈ کرنا ہے. کیا کہیں گے آپ اسامہ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی ہماری بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں، جس طرح آپ نے حوالہ دیا ICCPR کا، تو اس کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ اظہار رائے کے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہمارا آئین بھی اس کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ بین الاقوامی قوانین کو وائلیٹ کریں گے، اور خاص کر ایسے قانون میں جہاں آپ اس اتھارٹی کو پوری طاقت دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دے جب وہ آپ کی سینسرشپ کی ریکویسٹ کو نہ کمپلائی کرے، تو اس طرح کے اس میں تو پھر ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف چلے جائیں گے. آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کی طرف سے ہمیں GSP+ کا سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور وہ ہیومن رائٹس پرفارمنس سے لنکڈ ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے قوانین پاس کریں گے تو پھر شاید آپ کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے ٹیرف آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا ویور ملتا ہے وہ بھی چلا جائے. تو میرے خیال سے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی حقوق ہیں نوجوانوں کے، تو آپ کی 65% پاپولیشن نوجوان لوگ ہیں. کیا وہ انٹرنیٹ کے اس طرح کے قدغنوں کے سرکموینٹ نہیں کریں گے؟ وہ بہت سارے طریقے نکال دیں گے، لیکن وہ سیاسی طور پہ ایسی پارٹی کو کبھی دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے جو ان کی بنیادی حقوق کو چھینتے ہیں اور انٹرنیٹ کی سروسز کو اتنی زیادہ سلو کر دی ہے کہ پاکستان سے پچھلے سال دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے باہر گئے ہیں، جو کہ 16 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں. تو میرے خیال سے حکومت کو یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے قوانین بناتے رہیں اور ایک ہی دن میں ان کو پاس کر دیں وداؤٹ کنسلٹیشن وتھ اینی ون. زاہد، اس کے بعد آپ اور میں تو میرا گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ لکھا کچھ بھی آپ اور میں جو لکھیں گے یا کہیں گے
تو ہم ان کی زد میں آتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق اب انٹرپریٹیشن انہوں نے کر رہی ہیں، انہوں نے اس کی جو بنائے ہیں قانون جو اس کے اندر مجوزہ چیزیں ہیں وہ انہوں نے تشریح کرنی ہے. یعنی آپ کسی سول ملٹری بیوروکریٹ پہ، کسی پارلیمنٹیرین پہ، کسی جج کے کسی فیصلے پہ اوپینین دیں گے تو آپ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ 3 سال کی قید ہو سکتی ہے. یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کسی وقت بھی آپ کو کسی کو بھی وہ سمجھے گے کہ وہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پہلے اتنا کنٹرول ہے، یہ اتنا مزید کنٹرول کا انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے؟ کمزور حکومت، ایک کمزور جس کو خوف آتا ہے لوگوں سے، خوف آتا ہے آزادی صحافت سے، خوف آتا ہے آپ کے آزادی رائے سے، تبھی آپ اس قسم کے قوانین بناتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. لیکن عامر، اس قسم کے قوانین جو بنتے ہیں ان کو ایک شاید وہ نہیں ہے کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے، وہ ٹیکنالوجی کا ہے، یہ صحیح بات ہے. اگر آپ جتنی پابندی لگائیں گے آپ کو لوگوں کا اعتماد جب ختم ہوگا اس پہ تو کسی اور بھی بہت طریقے ہیں، بہت سارے خبریں آج کل آپ کو مل جاتی ہیں، اس میں فیک نیوز بھی آئیں گی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ہر شخص کے پاس اب ایک وہ اسمارٹ فون کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے. میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فلانا شخص کو ہم نے دیکھا تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اب یہی چیز ہوگی اور اس کو روک نہیں سکتے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ میں جب جرنلزم میں آیا تھا اس وقت ضیاء کا دور تھا اور پیک پہ تھا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جرنلزم جو تھی ایک ریزسٹنس ایک میڈیا پیدا ہوا تھا اور سب زیادہ جو ہے اس دور میں جو لوگوں نے وہ کیا تھا، ایک جدوجہد کی تھی اور ایک اعلیٰ ترین قسم کی جو ہے صحافت پیدا ہوئی تھی. اور وہی تھا کہ ایک جب پابندی لگاتے ہیں تو ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. اور یہ دور نہیں ہے کہ لوگ خاموشی سے اپنے آپ کو جو ہے کہیں گے جی ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کس پہ پابندی لگائیں گے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ آپ ذرا میں یعنی جتنا بھی لکھتا ہوں اگر آپ اس کو پابندی لگائیں گے تو میں دوسرے ذرائع بھی استعمال کروں گا. ذرائع یہ ہے کہ میرے پاس ایک حق موجود ہے کہ میں اپنا سوشل میڈیا آپ بند کریں گے تو اس کے نتائج بھی جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ نے پکڑ کے بند کیا، 3 لاکھ کا جرمانہ کیا، 3 سال سزا دے. آپ کی بات ایڈ کرتے ہوئے آپ کی بات میں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں 3 لوگوں کو کوڑے مارے گئے تھے اور جو جیلوں میں گئے وہ آج تک ہمارے ہیرو ہیں، ان کی بہت زیادہ تکریم کی جاتی ہے. ہمارے پریس کلبز میں ان کے نام ہیں، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو جس کو ناجائز طور پہ یہ 3 سال کی جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیر کر رہے ہیں کہ قید کر کے دکھائیں، وہ ہیرو بن جائیں گے. یہیں سے مزاحمت شروع ہوتی ہے. میرا یہ ایک جو اعتراض ہے کہ یہ ٹیکس پیئرز کی جو ہے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر پڑتے ہیں یہ لوگ، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے ایک چیک رکھیں. یہ نہیں کر پائیں گے. میں آپ سے ویسے چیلنج کرتا ہوں کہ چلیں اس کی اپلائی کر کے دیکھ لیں آپ کتنے لوگوں کو بند کریں گے. جس دن یہ کام کریں گے ان کا خود بھی زوال شروع ہو جائے گا، ہو چکا ہے. ایک تو سب سے بڑا. دوسری ایک اور بات بھی ہے، سب سے زیادہ یہ جو غصہ جو آتا ہے، یہ جماعتیں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے ہم جمہوریت کی جدوجہد کرتے رہے، فلانا کرتے رہے. سب سے زیادہ اس وقت سب سے زیادہ ریٹروگریسو رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا رہا ہے. پی ایم ایل این کو تو ہے، چلیے اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم تو ان کی جمہوری جدوجہد تو ایک کویسچنیبل رہی ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ جو سہارا لیتے رہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم نے جدوجہد کی تھی، جمہوریت کے لیے کی تھی، کیا یہ جو ہے 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو سب سے آگے جو ہے بلاول صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے؟ کبھی سوچا انہوں نے کہ یہ اپنی جس لیگیسی کی بات کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے لیگیسی؟ کیا ان کے جو لوگ جو ہیں جب ضیاء کے مارشل لاء میں خود ان کے لوگ جو ہے ان کو جو کوڑے بھی پڑے تھے، سب کچھ کیا تھا، آج سب سے زیادہ جمہوریت کو بیچا ہے ان لوگوں نے بیچا ہے سب سے زیادہ. اگر آپ دیکھیں زاہد آپ کے اور ہمارے کامن دوست ہیں، اتنی رٹائی اور بے شرمی سے یہ سب کچھ جاری ہے. کچھ خاموش ہیں اور کچھ ناراض ہوتے ہیں، ان سے تعلقات ختم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ ہاں جی کر رہے ہیں، جی ہم کو کرنا پڑتا ہے، جی ہمارے اب کیا کر سکتے ہیں، اس قسم کی ہے. یعنی شرمندگی اتنی جو ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں، لیکن صرف ایک صدارت کے عہدے کے لیے جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ ہمیں 26ویں ترمیم میں جو انہوں نے رول کیا ہے تو اپنے یہ جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں اس کو تو ختم کر دینا چاہیے.
جی اسامہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کو جو ہے لیگل گراؤنڈز کے اوپر، کیونکہ پہلے تھا اس طرح کے آتے تھے تو ہم بڑے آرام سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ٹکنے والی نہیں، عدالتیں اس کو اٹھا کے باہر ماریں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی گھر کی آ گئی ہیں، جج بھی گھر کے آ گئے ہیں، تو کیا پھر یہ صرف ہم مزاحمت سڑکوں پہ ہی کر پائیں گے؟ کیسے کیا ہوگا؟ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ جی امید یہی ہے کہ ہمارے جو کورٹس ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان میں ابھی بھی دم ہے. کچھ ججز ہیں جن کا ضمیر ابھی تک جاگا بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں یہی امید ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، وہ اس پہ پٹیشن سنیں گے. اور اگر ہماری عدلیہ آزاد ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین اور ایسے جو امینڈمنٹس ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی نے بھی 2021-22 میں جانے سے پہلے ایک پیکا آرڈیننس جو ہے پاس کی تھی، جو کافی اس امینڈمنٹ کی طرح تھی. لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پیکا آرڈیننس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا، اور جو سیکشن 20 ہے پیکا کا، اس کا ہارم ٹو ریپوٹیشن پارٹ بھی ہٹایا تھا. کیونکہ دنیا بھر میں حتیٰ کہ عزت کی جو قوانین ہیں ان کو ڈی کرمنلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کو سول لا ڈیفیمیشن کا بنا لیتے ہیں. لیکن لوگوں کو جیل میں ڈالنا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کوئی بات کی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، یہ تو ایک ظالمانہ رجیم کا جو ہے رویہ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے حکومت کو پیکا کو دیکھ کے پچھلے جو 9-10 سال ہوئے ہیں اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا گیپس ہیں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. زاہد اسامہ جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک جملہ کہا بھی کہ اگر ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور انہوں نے ساری امیدیں آئینی عدالت پہ لگا دی ہیں تو یہ بہت بڑا اگر ہے. اور آج اس کی مثال صرف یہ ہے کہ آج ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کے اندر جو بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ میں اگر لکھ کے بھی آرڈر بھی پاس کر دوں یا تجویز بھی دے دوں کہ آپ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کوٹ لگائیں تو کسی نے نہیں سننی. اور یہ انتظامی جو جوڈیشل آرڈر کے اوپر انتظامیہ جو ہے ثابت ہو چکی ہوئی ہے، تو جو بے بسی ان کی طرف سے آج آبزرویشن میں نظر آ رہی ہے، اس کے بعد کیا کس سے امید لگائیں؟ تو یہ کیا سڑکوں پہ ہی لڑائی کرنی پڑے گی آپ کو ہمیں؟ بالکل صحیح بات. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے. ایک سول کا ہے، ان کو جو سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو علمبردار کہتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسٹیٹیوشنز کو آپ ختم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کون سی طاقتیں جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں. سب کو آپ جوڈیشری کو کمزور کرتے ہیں، اس کا مطلب رول آف لا کی چھوٹی موٹی بھی چیز رہ گئی ہے ہمارے یہاں. چلیے بہت اچھا عدلیہ کا رول نہیں رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ جو ہے ان کی آزادی کو ختم کر کے آپ چاہیں گے کہ اس کو ایگزیکٹو کے تابع کیا جائے، ایک جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے اس کو عدلیہ کو اس طرح چلائیں، تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور جمہوریت جو ہے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے. انہوں نے خود ان تمام چیزوں کو دفن کر رہے ہیں جو کہ سیاسی پارٹیاں جن کے اپنی بقا کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا اس پہ لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس وقت جو لوگوں کی سوچ جو ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیے، میں تو اب دیکھ چکا ہوں، تمام سیاسی دور میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کے خلاف جتنی باتیں ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف خاص طور پہ جو کہ صحیح جن کے پاس اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، ان پہ آپ جو ہے ان کے ڈسٹرسٹ کا آپ عالم دیکھیں جا کے. اور سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تمام انسٹیٹیوشنز کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک سو مچ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.